सफर फिक्र के बहरे बेकरार का, सफर रफ़ते तख़य्युल की कहकशा का, सफर गुलहाए फन के गुलसिता का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ जाहिद हुसैन, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेरा गाजी खान से, शोबा उर्दू से मेरा ताल्लुक़ है। और आज हम सबक नंबर 2 अपनी मदद आप, जो हमारा मौज़ूए सुखन है, उसके मुतालिक पढ़ेंगे। हस्बे मामूल पढ़ने से पहले 3 बातें जो हैं वो जहन नशीन करने की हैं, जिनमें इस सबक में से कसीरुल इंतखाबी सवालात भी आ सकते हैं जो 5 नंबर पर मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह सबक का खुलासा 10 नंबर पर और सबक की तशरीह 15 नंबर पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 3 में अगर इबारत इस तरह से आ जाए कि सियाक व सबाक के हवाले से इबारत की तशरीह की करें, नीज सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम भी लिखिए, तो हमने हस्बे मामूल, जिस तरह पहले सबक में, पहले लेक्चर में हमने किया था कि हवाला मतन लिखेंगे और उस हवाला मतन में हमने लिखना है सबक का उन्वान, अपनी मदद आप। उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो है मुसन्निफ के नाम का, सर सैयद अहमद खान। अगर हम ये 2 चीजें लिख लेते हैं तो 2 नंबर हमारे पूरे हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ 3 और चीजें मैंने दी हैं जो आपकी जनरल नॉलेज में, जो आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए हैं, कि अपनी मदद आप सबक का जो मजमून है ये मकालात सर सैयद जल्द पंजुम से अखज़ किया गया है। अगरचे सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले ये मजमून अपने रिसाला तहजीबुल इखलाक में जो है यकुम शाबान 1875 में शाया कराया था, लेकिन फिर उन्हीं मजामीन को मकालात सर सैयद जल्द पंजुम में इकट्ठा करके शाया किया गया। अब इस सबक को पढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि सर सैयद अहमद खान ने मजामीन का इंतखाब क्यों किया, क्योंकि उस जमाने में मुसलमान जितने भी सुखनवर थे, शेर व शायरी की तरफ रागिब थे, तो सर सैयद का चुनाव मजामीन क्यों रहे हैं। दरअसल 1857 की जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद कौम काहिली का शिकार हो गई थी और उसकी वजह से अंग्रेजों से ताउन ना करना उनका मकसद बन गया था, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा थी। तो सर सैयद अहमद खान ने पै दर पै ऐसे मजामीन लिखकर कौम को अपने कदमों पे खड़े होने की हिदायत की, उनकी हिम्मत बढ़ाई। अब अगर कोई भी इबारत इस सबक में से आ जाए तो उसका जो सियाक व सबाक होगा वो ये होगा जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इस सियाक व सबाक की मदद से हम अपना सवाल मुकम्मल कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जो लोग इस पर अमल करते हैं वही तरक्की पाते हैं, और जो कौम उस पर अमल ना करे तबाह हो जाती है। नेचर का कायदा है, कानून फितरत है कि जैसी कौम होती है उस पर वैसा ही हुक्मरान होता है, क्योंकि कौम शख्सी हालतों का मजमुआ है। अगर हम बुराई को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं तो हमें अपने चाल चलन को दुरुस्त करना होगा। हमें तरक्की के लिए किसी खिज़र के इंतजार में नहीं बैठना होगा, बल्कि अपनी मदद आपके तहत काम करना होगा। और ये तजर्बात से साबित है,
یہ شخصی چال چلن کسی قوم پر نہایت گہرا اثر ڈالتا ہے، اور یہی دراصل نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ سیاق و سباق کے بعد باری آتی ہے تشریح کی۔ تشریح جو ہم نے سبق نمبر 1 میں کی تھی، اس کا بھی طریقہ کار وہی ہے کہ دی ہوئی عبارت کو 2 سے 3 مرتبہ غور سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ مصنف اس میں کیا بات سمجھانا چاہ رہا ہے اور کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 20 منٹ کے آن لائن لیکچر میں پوری کتاب میں یا پورے سبق میں موجود نثر پاروں کی تشریح کی جائے۔ اس لیے میں آپ کو تشریح کی بجائے وضاحت کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا آپ کو لے کے چلوں گا۔ تو یہ ہمارا پہلا نثر پارہ ہے اپنی مدد آپ سے، جس کی ابتدا انہوں نے ایک قول سے کی ہے، مقولے سے کی ہے۔ مقولہ قول کو کہتے ہیں، کہاوت کو کہتے ہیں، آزمودہ، آزمایا ہوا۔ وہاں پہ ہم نے اس پیراگراف میں موجود جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دے دیے ہیں، کہ اس چھوٹے سے جملے کے ذریعے مصنف نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صدیوں سے اور نسل در نسل لوگوں کی تجربات کی وجہ سے ایک بات سامنے آئی ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے دراصل وہی اپنی مدد آپ کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی محنت کے بغیر کچھ حاصل کرنا چاہے تو اس کے دل میں سے محنت کرنے کا جو جذبہ ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے، اس میں جوش میں کمی آ جاتی ہے، اور جب جوش میں کمی آ جائے تو وہ شخص ہر ایک کے سامنے بات بات پہ ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوالی کی بہت مذمت کی ہے کہ ہاتھ پھیلانے والا جو ہے وہ جہنمی ہے۔ اس کی مثالیں جو ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کس طرح ایک صحابی آیا اور کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ جب وہ اپنا سامان لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلہاڑی بنا کر دی اور کہا کہ جنگل سے جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص چند ہی دن میں اپنے پیٹ بھرنے کا سامان اکٹھا کرنے لگا۔ تو جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ دراصل اپنی عزت اور غیرت کا سودا نہیں کرتے، اور جو لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ اپنی عزت اور غیرت کا سودا کرتے ہیں۔ اور اگر پوری قوم ہاتھ پھیلانے میں لگ جائے تو وہ پوری قوم دوسری قوموں کی آنکھوں میں ذلیل ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ قانون فطرت کہ پانی ہمیشہ ڈھلوان کی طرف سفر کرتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پانی جو ہے ڈھلوان کی بجائے بلندی پر چڑھنا شروع کر دے، درخت کے اوپر چڑھنا شروع کر دے، پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دے، کیونکہ یہاں پہ مصنف نے لفظ پنسال استعمال کیا ہے۔ پنسال پانی ماپنے کے آلے کو بھی کہتے ہیں اور درخت کے گرد بنی ہوئی کیاری کو بھی کہتے ہیں۔ جتنی کیاری اونچی ہوگی وہاں تک پانی موجود ہوگا، اس سے زیادہ اگر پانی آئے گا تو وہ کیاری سے باہر نکل جائے گا، یعنی اپنے پیمائش کردہ آلے سے باہر نکل جائے گا۔ تو جس طرح کی قوم ہوگی، عوام ہوگی، اسی طرح کے حکمران بھی ہوں گے۔ اگر قوم پڑھی لکھی ہے، اگر قوم تہذیب یافتہ، سلیقہ مند ہے، اپنے قوانین کے بارے میں جانتی ہے، اپنے حقوق کے بارے میں جانتی ہے، تو وہ حکمران بھی ایسے ہی چنے گی جو ان کے حقوق کا تحفظ کرے، جو قانون کی پاسداری کرے۔ لیکن اگر قوم جو ہے جاہل ہے تو یقینی بات ہے اس نے بھی انہی حکمرانوں کو چننا ہے جو اسی کی طرح جاہل ہوں،
اکھڑ ہوں اور بد مزاج ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ ایک ایک فرد کی شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، کہ قوم ایک ایک فرد سے مل کر بنتی ہے، اور اگر قوم کا ہر فرد محنتی ہو جائے، اپنی عزت کے لیے کام کرنا شروع کر دے، قوم کا ہر فرد ایماندار ہو جائے، قوم کا ہر فرد قوم کے ساتھ ہمدردی رکھنا شروع کر دے، تو وہ قوم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے برعکس اگر قوم کا ہر فرد سست ہو جائے، کاہل ہو جائے، خود غرض ہو جائے، بے ایمان ہو جائے، تو وہ قوم برائی کی دلدل میں دھنستی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایک ایک شخص کی زندگی پوری قوم کی تباہی کی جڑ بن جاتی ہے۔ اگر ہم نے اس جڑ کو، جو برائیوں کی جڑ ہے، اس کو تباہ و برباد کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بحیثیت فرد، ایک ایک فرد کے تمام لوگ محنت کرنا شروع کر دیں، اپنی قوم کی ترقی کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیں، تو وہ دن دور نہیں جب ہم آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ بن جائیں گے۔ اسی طرح سر سید احمد خان یہاں پہ مخاطب کر رہے ہیں کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، جہاں ایسی سچویشن ہو وہاں پہ مصنف کا مطلب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے کہ میری بات غور سے سنو، میری بات توجہ سے سنو، جو بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں یہ میری زندگی کا حاصل اور تجربات کا نچوڑ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قوم کے ساتھ سچی خیر خواہی کرو، یعنی بدقسمتی سے ہم اپنی قوم کے ساتھ، اپنی آل اولاد کے ساتھ، اپنی ذات اور اپنے خاندان کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہیں۔ یعنی جب ہم سگریٹ پیتے ہیں اور اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں کہ خبردار ایسا مت کرنا، تو دراصل ہم اس کی خیر خواہی نہیں کر رہے۔ اگر ہم اس کے خیر خواہ ہوتے تو ہم سگریٹ پیتے ہی نہ۔ اس لیے اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ معزز قوم کے طور پر جانے پہچانے جائیں، تو اپنی تعلیم و تربیت کا اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو طریقہ کار ہے، یہاں تک کہ جو ہماری لباس اور وضاقتہ ہے، سیر سپاٹے یا شغل اشغال کا ہے، یہ صرف ہماری اولاد کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری قوم کے لیے ہے، کہ جن کے سامنے ہم نے آئیڈیل بننا ہے، جن کے سامنے ہم نے عملی مجسمہ بننا ہے، ان کے سامنے اگر ہم اچھا نہیں بنیں گے تو وہ کیا خاک اچھے بنیں گے؟ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ ہر شخص اپنی اصلاح خود کر سکتا ہے، لیکن اس امید پہ بیٹھے رہنا کہ کوئی دوسرا آئے اور میری مدد کرے تو تب میں ٹھیک ہوں گا، یہ ایک غلط خیال ہے۔ بالکل ویسے ہی اگر کوئی شخص جسمانی طور پر صحیح ہو اور صحیح ہونے کے باوجود بے ساکھی اٹھا لے کہ اس کی مدد سے میں ٹھیک طرح سے چل سکوں گا، تو یہ بے وقوفی ہے۔ کوئی بھی شخص جو جسمانی طور پر صحیح ہے اس کو بے ساکھی کی ضرورت نہیں ہے، تو کسی دوسرے کی مدد کی بھی ایک عقل مند شخص کو، ایک قوم کے مخلص شخص کو بے ساکھی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات اپنے ذہن سے نکالنا ہوگی، اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے لوگ جو ہے وہ غلام بنتے چلے آئے ہیں، تو پتہ چلا ایک غلامی جسمانی ہے اور ایک ذہنی۔ جسمانی طور پر جو ہے کسی کو بھی غلام بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ذہنی طور پر بھی اس کا غلام ہو۔ لیکن جو لوگ ذہنی طور پر کسی کے غلام بن جایا کرتے ہیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی آزاد نہیں رہ سکتے، نہ اپنے شغل اشغال کے حوالے سے، نہ اپنے خیالات کے حوالے سے، نہ ہی اپنی زندگی کے حوالے سے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے انتظام اچھا کرنا شروع کر دے
قاعدے قوانین اچھے بنانا شروع کر دے تو ہم اچھے ہو جائیں گے۔ شاعر نے اس کو فانوس خیال سے تشبیہ دی ہے کہ خیال کی خوبصورتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی قانون، کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک اپنے قاعدے قوانین میں سکم یا خامی نہیں رکھتا۔ جو بھی قاعدہ قانون بنایا جاتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے پاس تو دنیا کا آئیڈیل ترین، عالمگیر ترین قاعدہ قانون موجود ہے جو قرآن مجید کی صورت میں ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں تو ہم بھی حضرت عمر فاروق کی طرح دنیا پر حکمرانی کرنے والے بن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں یا گورنمنٹ فیاض ہو جائے، یعنی دو مختلف باتیں۔ خضر علیہ السلام مل جائیں گے تو ہم جو ہے ان سے قارون کے خزانوں کا پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ خزانے، ہمیں وہ خزانے دے دے، جب ہمارے پاس دولت آ جائے گی تو ہم امیر بن جائیں گے، ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں گے۔ یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ فیاض ہو جائے، سخی ہو جائے، جس طرح وہ کتابیں چھاپتی ہے اسی طرح وہ نوٹ چھاپنا شروع کر دے، جس کی تنخواہ 20,000 ہے اس کو 20 کروڑ روپے تنخواہ دینا شروع کر دے، تو ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں گے اور ان پیسوں سے جو چاہیں خرید لیں گے۔ لیکن اگر ایسا ممکن ہوتا تو اس سے قوت کی پرستش ہوتی، طاقت کی پرستش ہوتی، انسانیت کی بجائے لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے، اور بھاگ رہے بھی ہیں۔ اس لیے جو لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں بالآخر حقیر اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے کہ جس کی وجہ سے دنیا کی معزز قومیں جنہوں نے ترقی کی معراج حاصل کر لی ہے، ان کے پاس ایسا کون سا فارمولہ ہے جنہوں نے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے اصول کو اپنایا، انہوں نے خضر کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے کسی دوسرے کی مدد کا انتظار نہیں کیا، کیونکہ خضر اور دوسروں کی مدد کا انتظار دراصل انسان کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش، یہ بھی بہت پہلے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک غلط خیال ہے۔ دراصل ولیم ڈراگن نے اپنی قوم کو، جو ڈبلن کا ایک مفکر تھا، اس نے خیال پیش کیا تھا کہ ہم اگر مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرتے جائیں گے تو وہ دن دور نہیں جب ہم ترقی کی معراج حاصل کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں کی وجہ سے مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ انسان کبھی بھی ہمیشہ سے اس دنیا میں ایسے نہیں تھا۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا، تخلیق کیا گیا، تو کوئی گھر نہیں تھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھی۔ اسی طرح کھانے پینے کے حوالے سے بھی اچھی خوراک نہیں تھی، بس کچے پھل توڑتا، پکے پھل توڑتا اور کھا لیتا، گوشت کچا کھا لیتا۔ لیکن آہستہ آہستہ نسل در نسل کے محنت کرنے کی وجہ سے آج ہمیں یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ اگر ہم محنت کرتے جائیں گے تو اپنی نسلوں کو بھی یہ محنت والی عمارت دے کے جائیں گے، اور اگر ہم محنت کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا جائے گا۔ ہمارے آباء و اجداد نے افسوس کے ساتھ کہ جو مقام اور مرتبہ ان کو ہندوستان میں ملا تھا، اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا تھا، لیکن کیا کیا کہ وہ لوگ ہندوستان میں 1000 سال حکومت کرنے کے بعد عیش و عشرت میں پڑ گئے، کاہلی اور سستی ان کا مقدر بن گئی، اور جب کاہلی اور سستی کسی پر چھا جائے تو جنگل کا قانون رائج ہوا کرتا ہے۔ باہر سے آنے والے مٹھی بھر سفید فام لوگ اس دھرتی پر، اس ہندوستان پر قابض ہو گئے، اور ہم اپنے ہی ملک میں ان کے غلام بن گئے۔ اب یہاں پہ مصنف نے ایک ایماندار، اسلامی اصطلاح کے حوالے سے مسکین کا مطلب ہے
کہ اللہ رب العزت کے سامنے عاجز، سر جھکانے والا، اس کے سامنے اطاعت، تابعداری اور فرمانبرداری کرنے والا. تو ایک علاقے میں اگر کوئی نیک شخص رہتا ہے تو وہ اپنی نیکی کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں اور ان کے اذہان پہ اپنے نقوش ثبت کرتا چلا جاتا ہے. اس طرح اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی ویسے ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں. دراصل یہ عملی تعلیم ہے. عملی تعلیم ضروری نہیں ہے کہ یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہو، کالجوں یا اسکولوں میں دی جاتی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی یونیورسٹی تھی. لوگ ان کو دیکھتے تھے اور ویسی ہی پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے اسی جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، اس زمانہ جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوری معاشرہ قائم کر دیا. تو اس کو سیکھنے کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سیکھنے کے لیے عمل اور کردار کی ضرورت ہے. اور عمل اور کردار ہماری اپنی مدد سے ہی آ سکتا ہے. جب ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیں، جب ہم اپنی مدد کرنا چاہیں، تبھی ہم دنیا میں معزز بھی ہو سکتے ہیں اور قابل ادب بھی ہو سکتے ہیں. عزیز طلبہ، یہ جو طریقہ کار میں نے اپنایا ہے، اس کے بارے میں مجھے اپنی رائے سے نوازیے کہ کس طرح 20 منٹ کی اس وضاحت میں آپ کے لیے سود مند رہا ہوں. اب اگر آپ تشریح کرنا چاہتے ہیں تو اس تشریح کے لیے اسکرین پر آپ کو حوالہ جات بھی دکھائی دے رہے ہیں. یہ حوالہ جات جو ہے مختلف پیراگراف میں آپ استعمال کر کے اضافی نمبر لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ کچھ اپنی مدد آپ کے حوالے سے کہ جتنی محنت سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں اس سے آدھی محنت سے لوگ جنت میں جا سکتے ہیں. ایمرسن کہتا ہے، ڈاکٹر جانسن کہتے ہیں کہ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح فلاسفر کہتا ہے کہ وہ اعتماد جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، انسان کا اپنی ذات پر بھروسہ ہے. اسی طرح ایک اور فلاسفر کہتے ہیں کہ انسانی محنت سے کچھ بن سکتا ہے، بیرونی امداد ہمت کو پست کر دیتی ہے. اسی طرح قائد اعظم نے کہا تھا، جب تک کاریگروں کی پوری ہمدردی اور اشتراک عمل نہ ہو تو مشین بھی صحیح کام نہیں کر سکتی.